एक और खूबसूरत सुबह के साथ ब्रंच टाइम में डॉक्टर फ़हीम के होस्ट डॉक्टर फ़हीम अरबलिस का आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी सुबह अगर हम बात करें पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली की, तो जिस तरह एक मीडिया एक सुतून है, जिस तरह सहाफ़त एक सुतून है, जिस तरह हमारी अस्करी क़यादत एक सुतून है, जिस तरह जमहूरियत एक सुतून है, कानून के रखवाले, हम अगर वकीलों की बात करें, हम वकला बिरादरी की बात करें, अगर हम जस्टिस की बात करें, तो ये भी एक सुतून है। गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ सो हुआ और इसकी वजह पूरी दुनिया ही जानती है कि क्या वजह थी और क्या वजह नहीं बनी। मगर अब इस वक्त हम सिटी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाज जारी है और आज का हमारा ये पूरा सेगमेंट, पूरा प्रोग्राम आज इसी टॉपिक पे और यही है। हमारे साथ इस वक्त आमिर नवाज़ वड़ाई साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि एहतजाज की वजह क्या बनी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैमरे की तरफ देखिए। कल एक इंसिडेंट हुआ था सिटी कोर्ट में, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक यूट्यूबर है, उसने गुस्ताखी की थी कोई मजहबी, जिस पे हमारे जो वकील साहब हैं रियाज सोलंकी साहब, उनके जो मजहबी दीनी जज्बात हैं वो मजरूह हुए और उन्होंने एक FIR दर्ज कराई। उस FIR दर्ज कराने के बाद उस FIR में बेल लेने के लिए वो यूट्यूबर आए यहाँ पर कराची बार में। यहाँ पे वकला ने उनको इज़्ज़त दी, उनको अजरक पहनाई, उनको रिस्पेक्ट दी और बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ से रुखसत किया। बाकी उसकी वो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने फिर कुछ ऐसी बातें कही जो मीडिया पे भी शेयर की, जिससे जो वकील साहिबान हैं उनकी जो है इज़्ज़त को भी मजरूह किया और उनको प्रोवोक भी किया। और उस सब के बाद फिर कल वो जब आए, कल एक तो कराची बार एसोसिएशन की स्ट्राइक थी तो उनको कोर्ट में नहीं आना चाहिए था, लेकिन खैर वो फिर भी कोर्ट में आए, वो एक अलग इशू है। उसके बाद फिर उन्होंने अंदर आते ही जो हमें पता चला कि उन्होंने अपने कुछ यूट्यूबर्स के साथ मिलकर जो है नारेबाजी की और जो ये भी पता चला कि जो मुद्दई वकील साहब हैं उन पे अटैक भी किया, जो मुझे बता रहे हैं ये, और उसमें फिर इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन हो गया। इस सारे प्रोसेस के दौरान हमारी यही कोशिश थी कि वकला और जो हमारे वकला हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनके दरमियान एक जो है बात मामला वो है अफ़ाम तफ़हीम से हल हो, बजाय ये कि लड़ाई के। तो हम अपनी यही कोशिश कर रहे थे कि हमें पता चला कि रात के टाइम पे एक FIR दर्ज होगी। हालांकि वकील साहब की भी दरख्वास्त थाने में मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने ना तो वकील साहब को बुलाया, ना उनका वर्जन लिया और उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी। उसके बावजूद भी हमने तहम्मुल से काम लिया और हमने कहा कि बार इंटरफेयर नहीं करेगी। बार सिर्फ ये चाहती है कि हमारे वकील साहिबान की भी जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है उनकी भी FIR दर्ज हो जाए, ताकि जब उनकी FIR दर्ज हो तो उसके बाद जो भी इनके दरमियान में आपस में मामला जो भी है, FIR दर्ज होने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इनको भी सुने, उनको भी सुने और हक़ाइक़ के बेसिस पे जो भी वो रिपोर्ट है या अदालत है वो इंसाफ करे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने, पुलिस ने उनका तो FIR काट दी, लेकिन वकील साहब की FIR काटने से उन्होंने डिनाई किया। पूरी दुनिया तक सुनाया, दिखाया, बताया जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली एक सोशल मीडिया के जो रजब भट्ट है या और जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो इस वक्त रजब भट्ट की हिमायत कर रहे हैं, इस वक्त उनका मौक़िफ़ और उनका वर्डिक्ट पूरा दुनिया देख रही है। मगर यहाँ पे भी अगर मीडिया देखें तो सिवाय K21 के कोई मौजूद नहीं, तो हम आपका वर्डिक्ट लेने के लिए आए। आप ये बताएं, पहला सवाल तो ये है कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, अब्दुल फरीद जो वायरल हुई है वो एक तरफा थी। अब आप जो बता रहे हैं कि अजरक पहनाई गई, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, इवन के स्ट्राइक थी, उसके बावजूद वो आए, तो इसका कोई दूसरी साइड की कोई वीडियो आप हमें फराहम कर सकें जो आप लोगों ने बनाई हो? बिल्कुल, आपको अभी हम दे देंगे, वो लड़का होगा इसके इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पे भी हम आपको अभी दे देंगे कि जो उनको अजरक वगैरह पहनाई जा रही है। बाकी देखें, अगर किसी को ये लगता है कि वो प्रोपेगेंडा करेगा और कुछ भी करेगा और उसके बाद जो वकीला हैं वो पीछे हट जाएंगे या वकला जो हैं
وہ کمزور پڑ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. ہم اپنی جگہ پہ سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں، ہم کوئی انٹریکشن نہیں چاہتے. ہم صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ان کی ایف آئی آر کاٹی ہے، آ گئی اجرک جس میں پہنائے جا رہے ہیں کراچی بار کی طرف سے یہ وکلا وغیرہ پہنا رہے ہیں. یہ ان کو یہ ہم اجرک اس پہنا کو رہے چلا ہیں. لیں گے شارٹ کے اندر، ہمیں سینڈ صحیح ہے. تو سینئر پروڈیوسر صاحب کو وہ ساری چیزیں جون سی ہے وہ سامنے ہے. تو ہمارا صرف اتنا تھوڑا کہنا سا ہے، سائڈ میں ہو جائے نا ہمارا تاکہ صرف ویڈیو بھی اتنا بنا کہنا لیں. ہے کہ آپ ان کی ایف آئی آر درج کریں اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آپ بنائیں. ادھر آ کے بنائیں باقی کیمرے کے برابر. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پروپوگنڈا کرنے سے یا یہ ساری چیزیں کرنے سے یا میڈیا کے اشارے کرنے سے جو ہے وکلا کے ساتھ وہ ان کا حق چھین لیں گے یا ناانصافی کر دیں گے، تو اس سب سے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے. باقی یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ انٹریکشن ہے. اگر فتح کا اور ان کے وکیل کے درمیان کچھ ہوا یا اس کے اور یوٹیوبر اور کسی وکیل کے درمیان کچھ ہوا، یہ دو لوگوں کی حد تک ہے. ہاں اگر کوئی اس میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ پوری کمیونٹی کو انوالو کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا بھلے شوق ہے، وہ کرے. لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے اس اسٹیج پہ کہ صرف ان کی ایف آئی آر درج ہو، دونوں کا ورژن آن ریکارڈ ہو، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے، جو بھی انصاف ہوتا ہے. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اگر وہ کلیئر ہیں تو ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ کیوں یہ بھاگ رہے ہیں قانونی کارروائی سے؟ اچھا، اب ایک سوال یہ بنتا ہے عامر نواز بڑائی صاحب، آپ نے ایک بات یہ جو بھی صرف ایک سوال میں مختصر کروں گا، کیا کوئی مار داڑ اور ہاتھا پائی ہوئی ہے حقیقت میں؟ دیکھیں، یہ آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ دو لوگوں کے درمیان انٹریکشن ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ دونوں کے کوئی بھی آپ یہاں کھڑے ہیں یا کوئی اور کھڑا ہے، کوئی بلا وجہ کسی سے کیوں لڑے گا؟ صحیح ہے. ڈیفینیٹلی اگر چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جو بھی ان کے درمیان ہوا ان کا ایک انٹریکشن ہوا ہے. اب انٹریکشن میں یہ فیصلہ ہوگا انویسٹیگیشن میں. اس ٹائم پہ جو کام ہے آپ ان کی بھی رپورٹ لیں، ان کی بھی رپورٹ لیں. ان کی آپ نے ایف آئی آر درج کر دی ہے، ان کی بھی کریں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دیں، پتہ چل جائے گا جو بھی ہے. عامر نواز صاحب، پھر میں ایک بات کہوں گا کہ آپ ذمہ دار ایک صدر ہیں. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر کورٹ کی حدود کے اندر یہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہاتھا پائی یا تشدد ہو، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ دوستوں کو منع کرتے ہیں، وہ چاہے وکیل ہو یا سویلین ہو. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ کی حدود میں یا کورٹ سے باہر بھی آپ جو ہے عدم تشدد میں رہیں، لڑائی میں نہیں کریں. لیکن اگر کوئی بندہ آئے گا وکیل سے لڑے گا یا کچھ ہوگا تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ون سائیڈڈ سب ہو جائے گا. اس میں آپ کو دونوں کو سننا پڑے گا، اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں، پروپر انویسٹیگیشن کریں. ہاں اگر وکیل صاحب کی غلطی ہے تو جو ہوگا فیصلہ وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کی غلطی ہے تو وہ بھگتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہ ایک بندہ کہہ رہے تیری اتنی اوقات نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، یہاں پہ بھی آ کے پرووک کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے. اچھا، جو دوسری سائیڈ ہے اس پہ آپ چلتے رہو، تو ایسے ہم نہیں ہونے دیں گے، نہ اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. اچھا، ایک گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ جب ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی تھی تو ان سے پوچھا نہیں گیا. کیا ایسا کوئی قانون ہے کہ کسی شہری کے خلاف ایف آئی آر درج ہو تو پہلے اس سے اجازت لی جائے یا پوچھا جائے؟ ڈیفینیٹلی ان کو عام روٹین میں آپ تھانے میں جاتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، آپ کی کوئی ایف آئی آر درج کرتا ہے کیا جاتے ہی؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہم انکوائری کریں گے. ان کا کام تھا پہلے انکوائری کرتے، ان کو بھی سنتے ان کو بھی سنتے. آپ ابھی جائیں، میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں، آپ اپنا کیمرہ لے جائیں، پورے کراچی میں کسی بھی تھانے میں جا کے درخواست دے دیں، وہ آپ کی اسی ٹائم ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. وہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی پہلے ہم انکوائری کریں گے. انکوائری میں بلائیں گے، وہ دونوں سائڈوں کو بلائیں گے، سنیں گے، پھر کام کریں گے. اب یہ ایک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ کے معاملے میں کوئی کچھ نہ نظر آنے والی شخصیات بھی ہیں اس پورے کیس کے پیچھے جو ڈیفینیٹلی رجب بٹ کو دیکھیں، سپورٹ اس کر رہے میں ہیں؟ اس ٹائم پہ کراچی بار ایسوسیشن بہت سے اہم ایشوز پہ کھڑی ہوئی ہے. صحیح ہے. اور ان کا مقصد ہے کہ کراچی بار ایسوسیشن کو کسی طرح یا وکلا کو ڈیفیم کرنا، کسی طرح سے ان کو بدنام کرنا، تاکہ آگے 26ویں 27ویں امینڈمنٹ یا کسی اپ کمنگ امینڈمنٹ پہ وہ وکلا اسٹینڈ لیتے ہیں. پورے پاکستان میں اس ٹائم اگر کوئی اسٹینڈ لے کے کھڑی ہے تو وہ کراچی بار ایسوسیشن کھڑی ہوئی ہے. تو وہ ان سب کی یہ کوشش ہے کہ یہ کراچی بار ہو یا وکلا ہو، ان کو ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جائے تاکہ پبلک میں کل کو لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں. ریزن ہی ہے. اور یہ سارا معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ ایک اسٹیٹمنٹ ہماری نظر سے گزر رہی ہے کہ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اس مسئلے پہ چیف جسٹس سے بات ہوئی ہے. آپ کے سامنے میرا خیال ہے ایک مسئلہ ہوا ابھی کمبر کی سائڈ یا کس سائڈ پہ، وہاں پہ ایک دولہے پہ
شادی والے دن حملہ ہوا, دولہا بھی شہید کر دیا, فیملی ممبرز بھی شہید کر دیے, ایک سیریس ایشو ہوا. کیا کوئی گورنمنٹ نے ایکشن لیا جس میں شادی والے دن ایک ماں نے اپنے دولہے بیٹے کی لاش اٹھائی؟ کیا اسٹیٹمنٹ آئی, کیا ری ایکشن آیا؟ تو وہ اس پہ کیوں؟ کیونکہ ان کی انٹرسٹ ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی بکلا کو, تو ان کا پھر اتنی چھوٹی سی بات پہ کیا مطلب ہے ان کا کہنا کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب سے بات کی ہے. چیف جسٹس صاحب انصاف پرووائڈ کریں, ان کا کام یہ الگ ہے. آپ ایف آئی آر کاٹو, اس کے بعد چیف جسٹس صاحب دیکھیں گے نا. ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں نے چیف جسٹس سے بات کی ہے؟ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, اور یہ سب ایک پرپس جو اس کا ہے, یہ جو ایف آئی آر وکلا کے خلاف کی گئی ہے اور وکلا کی ایف آئی آر نہیں درج کی جا رہی ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وکیلوں کو کسی طریقے سے ڈیفیم کیا جائے, ان کی ریپوٹیشن کو خراب کیا جائے. بھائی دو بندوں کے درمیان ہے نا, آپ سارے یوٹیوبرز کو تو نہیں بول رہے ایک نے کیا ہے, تو آپ ایک وکیل کی بات کریں جس سے بھی آپ کا ایشو ہے. اب ساری پوری وکلا کمیونٹی کو کیوں کہہ رہے؟ اور اب یہ ہے کہ اصول پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. اصول یہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کی ایف آئی آر کی, ان کی بھی درج کریں, اس کے بعد جو بھی انویسٹیگیشن فیصلہ کرے گی اس کو یہ بھگتیں گے دونوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے وکلا جو کہ ایک طاقت کا نشان سمجھا جاتے ہیں پورے پاکستان کے اندر, کہ کراچی میں جتنے وکلا مضبوط ہیں شاید ہی کسی شہر یا صوبے کے اندر مضبوط ہو, مگر کراچی وکلاؤں کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر درج ہونا بلکہ یہاں پر آنا اسٹرائک والے دن, یہ طاقت اس وقت کہاں پر ہے؟ دیکھیں ایک بات, طاقت صرف میرے اللہ کی ذات کے پاس ہے, ہم کوئی طاقتور نہیں ہیں. ہاں ہم رول آف لا پہ ڈیفرنٹ ایشوز پہ سٹینڈ لیتے ہیں, اپنی جد و جہد کرتے ہیں. اس ٹائم پہ جو انہوں نے کیا ہے, جتنا بھی کیا ہے, اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو وکیل ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے, تاکہ یہ کل کو آگے سے کسی موومنٹ میں کھڑے نہیں ہوں, کسی جگہ سٹینڈ نہیں لیں, کسی بھی جگہ جو ہے اپنی پارٹیسپیشن نہ دیں. اور ان کی جو مین وہ جو خائف ہیں وہ اسی چیز سے خائف ہیں, اور جو اس سارے سین کے بیہائنڈ ہیں جو ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ تو ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن جو اس سب میں ان کو پرووک کر رہے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو وہ اپنی کوشش کریں. وکلا انشاءاللہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلا نہ کمزور تھے, نہ کمزور ہیں, اور نہ کمزور ہوں گے. جو سوشل میڈیا پہ ایک موقف چل رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ وکلا گردی تھی, اور وکلا گردی کو لگام ڈالنی چاہیے, اور بہت ساری چیزیں نیگیٹیوٹی میں چل رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہوا یہ وکلا گردی تھی یا انفلوئنسر گردی تھی؟ دیکھیں اب آپ کے سامنے چیزیں ہیں. وکلا گردی, اگر ایک بندہ آپس میں لڑ رہے ہیں دو لوگ, تو اس میں وکلا گردی کہاں سے ہوگی؟ وکیل بھی تو انسان ہے نا, وکیل آسمان سے اترا ہوا فرشتہ تو نہیں ہے, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی احساسات ہیں. اس کو آپ گالی دو گے, اس سے لڑو گے, تو اس میں کوئی وکلا گردی نہیں ہے. ہاں دو لوگوں کے وہاں پہ جو چھڑایا, کس نے چھڑایا بھی تو وکیل نے تھا نا. اگر وکلا گردی ہوتی تو اس کو کوئی چھڑانا ہی نہیں آتا. اس ٹائم پہ جو ہمارے 10 وکیل سوشل میڈیا پہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں, تو وکیل ہے نا. وکلا گردی کہاں سے آ گئی؟ ایک بندے کی حد تک کے پر وہ جو سارے یہ جو وکلا گردی, اصل تو ابھی گردی ہو رہی ہے جو میڈیا گردی ہو رہی ہے, جو سارے وکیلوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وکیلوں کے خلاف کارروائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور کوئی وکلا گردی نہیں ہے. وکیل جو ہوتا ہے وہ انصاف دلاتا ہے, وہ جد و جہد کرتا ہے انصاف کے لیے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ انسان بھی ہوتا ہے. صحیح ہے, اس کی اپنی بھی فیلنگز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ وکیل کو کچھ بھی بولتے رہیں اور اس کے بعد اس سے لڑتے بھی رہیں. آپ بولیں میں تھپڑ بھی ماروں, کچھ بھی کروں, میں گالیاں بھی دوں, وکیل جو ان سے ہے وہ خاموش رہے. کیوں؟ اگر وکیل بولا تو وہ وکلا گردی ہے. وکلا اتحاد زندہ باد, وکلا اتحاد زندہ باد, وکلا اتحاد زندہ باد. ہمارے ساتھ عامر نواز وڑائچ موجود ہیں اور آگے بھی پورے پروگرام میں موجود رہیں گے. آج ہم پورا گھنٹہ یہیں ہیں اور پوری تفصیل سے تمام وکلا کا ورڈکٹ لیں گے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے, ریاض سولنگی صاحب. اب ریاض سولنگی صاحب کا ہم ورڈکٹ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا, کہ ہاتھ میں لے. السلام علیکم. میں بتاتا چلوں جس طریقے سوشل میڈیا پہ اس وقت میڈیا کی طرف سے وکیلوں کے لیے جو ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں سراسر غلط ہے. اصل وجوہات تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا تھا, کیونکہ 19 دسمبر کو رجب بٹ جب کراچی آئے, کراچی آنے کے بعد ہمارے ہی سٹی کورٹ کے وکلاء نے اس کو ویلکم کیا, حالانکہ ملزم تھے یہ. اس کو سندھ کی ثقافت کے تحت اس کو اجرک پہنایا گیا. اجرک پہنانے کے بعد پھر باعزت طریقے سے کورٹ میں پیش ہوئے. بیل بیفور لینے کے بعد یہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. اب اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں, اس کی حرکت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی باہر جاتے ہیں, جانے کے بعد سوشل میڈیا پر وکیلوں کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہے, اس میں
اصل حقائق تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ وکیلوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وکیلوں نے تشدد کیا, وکیلوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا, لیکن اصل پہلو تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے. رجب بٹ نے ایک توہین مذہب آمیز ایک ویڈیو بنائی تھی نماز کی بے حرمتی کی, جس پر میں نے 2 جنوری 2025 کو اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا تھا حیدری تھانے میں, اور مقدمہ بھی ڈائریکٹ درج نہیں کروایا تھا. آنریبل کورٹ سیشن کورٹ سینٹرل میں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی. اس کے بعد آنریبل کورٹ سیشن کورٹ نے جب ایویڈنس دیکھنے کے بعد پھر جا کے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا. آرڈر پاس کرنے کے بعد پھر جا کے ہم نے 154 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. اس کے بعد یہ اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ سے 10 دن کی پروٹیکٹیو بیل لیتے ہیں. پروٹیکٹیو بیل لینے کے بعد یہ کراچی آتے ہیں. کراچی آنے کے بعد پھر سٹی کورٹ میں یہ پیش نہیں ہوتے. اس کے بعد لازمی بات ہے کیس تو ہوا ہوا, ایف آئی آر تو لانچ ہوئی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ کیس چلتا رہتا ہے, اس کے خلاف نان بیلیبل وارنٹ نکلتے ہیں, وہ کیس ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایف آئی اے کو, اور اس کے بعد یہ یہاں سے پاکستان سے بھاگ کر یو کے چلے جاتے ہیں. یو کے جانے کے بعد وہاں جب اس کے پاس وہاں ویزا موجود ہوتا ہے تو 295A کا جو مقدمہ ہے اس کی بنیاد پر اس کا یو کے کا ویزا کینسل کیا جاتا ہے. پی سی ایل پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈالا جاتا ہے اور وہاں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے. ڈیپورٹ کرنے کے بعد جب یہ اسلام آباد آتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پھر سے وہ 10 دن کی پروٹیکٹیو بیل لے کے پھر کراچی آتے ہیں. تو اب کراچی آنے کے بعد 19 دسمبر کو وہ وہاں سے بیل بیفور کرا رہے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ سندھ کی زمین صوفیوں کی زمین ہے, سندھ کی زمین مہمان نواز ہے. تو بالکل ہم نے مہمان نوازی کی. آپ دیکھیں ویڈیو میں 19 دسمبر کی ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طریقے سے جب یہ آتا ہے کراچی سٹی کورٹ میں آتا ہے تو ہمارے ہی وکلا اس کو اجرک پہناتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. کوئی بھی وکیل اس سے بدتمیزی نہیں کرتا. حساس کیس ہے 295A کا, اس کے باوجود بھی اس کو اچھے طریقے سے بلایا جاتا ہے, کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوتی. 2 جنوری سے لے کے 29 دسمبر تک آپ مجھے بتائیں, تمام سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھیں, کسی ایک ویڈیو میں ہم نے اس کی کردار کشی کی, کسی ایک ویڈیو میں ہم نے اس کی فیملی کی کردار کشی کی, اس کی پرسنل لائف پہ ہم نے بات کی؟ بالکل نہیں کی. ہم نے اگر کہ بات کی تو کیس کی حد تک بات کی. ہم نے اگر کہ بات کی جو کیس چل رہا تھا اس کے مناسبت پہ ہم نے بات کی, ہم نے اس کی کردار کشی نہیں کی. 19 دسمبر کو یہ ضمانت لینے کے بعد جب یہ باہر جاتے ہیں, جانے کے بعد اسی رات کو ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل کرتے ہیں, اور ویڈیو میں کہتے ہیں کہ وکلا کی کیا اوقات, اس کی کیا ورث, کراچی کے وکیل کی کیا ورث, وہ مجھے کراچی بلائیں گے؟ وہ نہیں بلا سکتے. پھر اس نے کہا کہ ڈڈو جو کہ برساتی ڈڈو, یہ کراچی کے وکلا کے لیے کہا, لاہور کے وکلا کے لیے کہا, اور وکلا کو جس طریقے سے اس نے کردار کشی کی, چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے اس نے کہا. تو میں یہ کہوں گا کہ بیل لینے کے بعد, بیل بیفور لینے کے بعد کون سا ملزم جانے کے بعد انتقامی کارروائی کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بناتا ہے؟ اس کی جو ضمانت کروائی, ضمانت بھی تو کسی وکیل نے ہی کروائی تھی نا. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جس دن یہ جانے کے بعد مسلسل تھریڈ کی کالز میرے پاس آتی ہیں, آؤٹ آف کنٹری کے نمبر سے, پرائیویٹ نمبر سے میرے پاس کالز آتی ہیں, میرے پاس پوری ریکارڈنگ موجود ہے, اور کنٹینیو کال آتی ہے کہ آپ اس بیل میں پیش نہیں ہوں گے, 29 دسمبر کو آپ پیش نہیں ہوں گے. اگر کہ آپ پیش ہوں گے تو ہم آپ کو اور آپ کی فیملی کو نقصان پہنچائیں گے. یہ دیکھیں, یہ نمبرز ہیں. اب 29 دسمبر کو جب یہ آتے ہیں, آنے کے بعد اس سے پہلے ایک ویڈیو بناتے ہیں. ویڈیو میں صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم سٹی کورٹ جائیں گے, فل تیاری کے ساتھ جائیں گے, اور بالکل ہم ان کو سبق سکھائیں گے. یہ سوشل میڈیا پہ اس کی اپنی ویڈیو موجود ہے رجب بٹ کی. اس کے بعد جب ہماری 29 دسمبر کو اسٹرائک ہوتی ہے, ہمارے نصیر کلوڑ صاحب ایکس لائبریرین ہیں, ان کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں کمبر شہداد کورٹ میں, جس کی وجہ سے کراچی بار ایسوسیشن, سندھ بار کونسل کی طرف سے ایک اسٹرائک اناؤنس کی جاتی ہے. پورا سٹی کورٹ بند ہوتا ہے, تمام گیٹس بند ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی یہ ججز گیٹ سے بدماشی کر کے اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں, جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھ اس کے گارڈ ہوتے ہیں, زبردستی داخل ہوتے ہیں. آپ ویڈیو دیکھیں نا, ان کے ساتھ اپنے ہی یوٹیوبرز موجود ہیں جو اپنی ویڈیو بناتے رہتے ہیں, اور شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو انہوں نے اپنے موبائل سے بنائے ہیں. جب داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک وکیل صاحب کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے ہیں, اس کو دھکا دیتے ہیں اور اس پہ تشدد کرتے ہیں. اس کے گارڈ, جب اس کے گارڈ تشدد کریں گے تو لازمی بات ہے وکلا تو جواب دیں گے,
اور اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچتے تو پھر میرے ساتھ وہ بدتمیزی کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس دوران جب مجھ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو لازمی بات ہمیں جواب تو دینا ہے، ہم اس کو ہار تو نہیں پہنائیں گے، اگر کہ مجھے کوئی مارنے آئے گا تو ہم اس کو ہار تو نہیں پہنائیں گے۔ اس دوران اگر کہ واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم نے اس کے ساتھ کیا، اس چیز کو بالکل، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک سائیڈ کی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے کہ رجب بٹ کو مارا گیا، تشدد کیا گیا، تو اس میں آپ وہ ویڈیوز بھی تو دکھائیں نا، ان کے اپنے جو ان کے ساتھ آئے تھے 15-20 لوگ، ان کے موبائلز میں تمام ویڈیوز موجود ہیں، اس ویڈیوز میں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ تشدد کر رہے ہیں، اس ویڈیوز میں دیکھیں کس طریقے سے زبردستی داخل ہو رہے ہیں، اس ویڈیوز میں دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے وکیلوں کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اور اس دوران اس نے کیا کیا کہ دھمکی دی، دھمکی دینے کے بعد اب اس میں ایک بات اور کہ میں اب بتاتا چلوں کہ ایک ہمارے خلاف ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ اور ایڈوکیٹ میاں ایڈوکیٹ فتح چانڈیو کے خلاف ایک FIR درج ہوئی، جس میں 15 سے 16 نامعلوم وکلا صورت شناس ایک FIR درج ہوتی ہے۔ 29 دسمبر کو تو ہماری بھی اپلیکیشن سٹی کورٹ تھانے میں جمع ہے، ہماری FIR نہیں ہوتی، اس کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کی FIR ہو جاتی ہے۔ مطلب کراچی بار ایسوسیشن کے کیبنٹ کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود FIR ہو جاتی ہے، تو اس میں ایک یہ بڑے پاورفل لوگ انوالو ہو جاتے ہیں۔ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہوم منسٹر انوالو ہو جاتے ہیں، ہوم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس پر ہم نے چیف جسٹس سے بات کی ہے، یعنی کہ جو ہم پر تشدد ہوا، جو ہمارے پہ تشدد ہونے کے بعد جو بدتمیزی ہوئی اور ان کے گارڈوں نے حملہ کیا، اس کی FIR کہاں ہے؟ ون سائیڈڈ FIR ہو جاتی ہے۔ اب بھی ہم اسی FIR کے لیے کھڑے ہوئے کہ ہماری وہ FIR ہو، FIR ہونے کے بعد انہوں نے FIR کروائی تو ہماری بھی تو FIR ہو، لیکن یہاں ہماری سنی نہیں جا رہی۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ایک سسٹم ایک طرف ہوا ہے، پوری گورنمنٹ کی مشینری ایک طرف ہوئی ہے، یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ جب تک ہماری FIR درج نہیں ہوتی ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ تھینک یو۔ دفاع کے لیے کروا رہے ہیں جواب میں، یہ پہل ہوتی ہے آپ کی طرف سے؟ میں اس بات پہ کلیئر کروں کہ 29 دسمبر کو ہماری اپلیکیشن ان سے پہلے جمع ہوئی ہے۔ یہ وقوع پیش آیا ہے مارننگ 9 to 9:30، اس کے بعد ہماری اپلیکیشن سٹی کورٹ میں جو جمع ہوئی ہے تقریباً کوئی 11:30-12 بجے کے قریب ہم FIR کروانے کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے FIR کروانے کے لیے تو SHO صاحب وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں، پھر ہیڈ مورر سے بات ہوتی ہے، غالباً کامران نام میں، وہ اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی FIR درج کروائیں گے، لیکن کل سے لے کے اب تک ہماری FIR درج نہیں ہوتی۔ رات کے اندھیرے میں ہمارے خلاف FIR ہو جاتی ہے، اور FIR درج کون کرواتا ہے؟ میاں اشفاق بیرسٹر صاحب۔ حالانکہ ان سے ہمارا رشتہ کالے کوٹ اور کالی ٹائی کا رشتہ ہے، ہم نے ان کو رسپیکٹ کے دائرے میں ہم اس کو کمیٹی روم میں لے جاتے۔ اب پوری سوشل میڈیا کی ویڈیو میں دیکھیں تو یہ بوگس FIR ہوئی، پوری سوشل میڈیا کی ویڈیو میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے وکیل کو ٹچ بھی کیا کسی وکیل نے، یا اس پوری ویڈیو میں کسی نے بدتمیزی کی وکیل صاحب سے؟ بالکل نہیں۔ اس میں تو ملزم ہے رجب بٹ، جو نماز اور مذہب کی توہین کر رہا ہے، جو 295A کا ملزم ہے، ایک حساس قسم کے کیس کا ملزم ہے، اور اس نے مجھے دھمکیاں دلوائیں، تھریٹ کیا، اور مختلف نمبر سے کالز آ رہی ہیں میرے پاس، اب تک میرے پاس کالز آ رہی ہیں، ابھی آدھا گھنٹے پہلے بھی میرے پاس کال آئی ہے کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں۔ ان گدڑ بپکیوں سے ڈرنے والے ہم نہیں۔ یہ مذہب کا کیس ہے، نماز کا کیس ہے، اور مذہب پر نو کمپرومائز۔ باقی رہی بات میاں اشفاق نے جو یہ FIR درج کروائی، ایک بوگس FIR ہے، اس نے کہا ہے کہ تشدد کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، یا ہمارے $300 غائب ہوئے۔ ایویڈنس، کوئی ثبوت، کوئی ویڈیو دکھا دیں جس میں ہم نے میاں اشفاق کے ساتھ یہ کیا، تو بالکل انہوں نے FIR درج کی تو ہماری بھی FIR ہونی چاہیے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کی وجہ سے ہوا، جو بھی ہوا، جو اس نے گستاخی کی ہے، گستاخی کی تھی اس پہ، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کوئی پرسنل آپ کے ساتھ ایشوز تھے، کچھ وکلا کے ساتھ ایشوز تھے، جو ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئیں، اس کے بعد آپ کی طرف سے یہ ری ایکشن آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں، مگر یہ ان کا پرسنل ذاتی معاملہ ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص یا آپ کی فیملی میں یا آپ کا کوئی دوست نماز، مذہب یا اسلام، کیمرے میں کٹ رہے ہیں سب، آپ دونوں پیچھے ہو جائیں، آپ بولتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے فیملی میں آپ کا بھائی
چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی اگر کہ مذہب یا اسلام یا نماز کی بے حرمتی کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کا یہ کہنا ہے یہ ہونا ہوتا تو پہلے ہوتا، مگر اس دن اگر اس وجہ سے نہیں ہوا، وہ نہیں۔ جو ویڈیوز ان کی کچھ وائرل ہوئی، میں اس پہ بتاتا چلوں، آپ کیا کرتے ہیں یہ بتائیں۔ ڈیفینیٹلی جو جس کے بس میں ہوگا وہ کرے گا۔ تو ہم نے 295A کا مقدمہ درج کروایا، 295 سیکشن اے میں نے تو نہیں بنایا، ریاست پاکستان کا قانون ہے۔ 295A کے مطابق ہم نے یہ ایف آئی آر درج کروائی۔ اب پورے سال میں ویڈیو اٹھائیں کہ کسی بھی ویڈیو میں ہم نے اس کی کردار کشی کی، اس کی فیملی کی کردار کشی کی، یا وہ فیملی ولاگز وغیرہ بناتے ہیں، ہم اس پہ کوئی بھی ویڈیو بنائی، ہم تو کیس پر بات کرتے ہیں، جو کیس ہم نے کیا تھا اس پر ہم نے بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہا پرسنل میٹر ہے، میرا اور ان کی کوئی ایک کال دکھا دے اگر ہمارا آپس میں سی ڈی آر میچ ہو رہا ہو، کبھی ہم نے کال کی ہو یا اس کا نمبر میرے پاس ہو یا میرا نمبر اس کے پاس ہو، سوشل میڈیا پہ ایک چیز ویڈیو آتی ہے کہ ایک شخص نماز کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو یہ میرا فرض ہے۔ اس سے میرے جذبات مجروح ہوئے، میں نے ایف آئی آر درج کروائی۔ ایف آئی آر درج کروانے کے بعد آج سوشل میڈیا پر ایک بھی ویڈیو مجھے دکھا دیں نماز کی بے حرمتی کی، مذہب کی بے حرمتی کی، کوئی ویڈیو موجود نہیں، تمام ویڈیوز ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ ایک سوال آپ سے یہ بنتا ہے، جب آپ مذہب کے لیے کھڑے ہیں تو اس وقت کون سی مذہبی جماعتیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، 1.5 گھنٹہ یہی ہے انکل، سب کر کے جائیں گے۔ اس میں جی آپ کنٹینیو۔ اچھا، اس میں یہی کہوں گا کہ ہم اور ہماری ٹیم ہم بالکل کھڑے ہوئے، کراچی کے وکلا، کوئی مذہبی تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ ہمارے پاس ٹی ایل پی کی تحریک لبیک پاکستان وہ کے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کلر۔ تحریک لبیک پاکستان جو کہ اسلام آباد کے ایم پی اے کے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیے تھے، ان کی کال میرے پاس آئی تھی، نمبر بھی میرے پاس سیو ہے، نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اور بھی میرے پاس کافی ساری کالز آ رہی ہیں، مگر سولنگی صاحب ایک سیاسی پارٹی جو مذہبی پارٹی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس پہ آلریڈی کچھ کلعدم ہے اور اس پہ الزامات ہیں اور وہ ریاست مخالف تحریکوں میں حصہ ہے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، اس پہ میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ میں اس بات پہ یہی بات کہوں گا کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے، میرا فرض تھا، میں نے بالکل ایف آئی آر درج کروائی، اور ایف آئی آر درج کروانے کے بعد اس کو اینڈ تک کیس کو لے کے چلوں گا، پرسو کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایس پر لوگ قانون کے مطابق اس کو یعنی آپ یہ اعلان کر رہے ہیں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، میرے اسلام کا مقدمہ ہے، میرے مذہب کا مقدمہ ہے، میں اینڈ تک لے کے چلوں گا۔ ان گدڑ بپیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں جو تھریٹ اور دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم آپ کی فیملی کو نقصان پہنچائیں گے، ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کراچی کے تمام وکلا، کراچی بار ایسوسی ایشن کے تمام وکلا میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، جہاں غلط ہوگا ہم آواز اٹھا دیں گے۔ وکیل ہمیشہ آئین کی پاسداری کرتے ہیں، وکیل ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، وکیل تو ہمیشہ انصاف دلاتے ہیں، وکیل تو مظلوم کے ساتھی بنتے ہیں۔ مگر یہاں پر جس طریقے سے ایک جو کہ ہمیشہ مختلف زاویوں سے مذہب کا مذاق بناتا رہتا ہے، کبھی نعوذ باللہ قرآن شریف کی آیت کی بے حرمتی کرتا ہے، کبھی وہ نعوذ باللہ مکہ مدینہ میں جا کے غلط الفاظ بولتا ہے، اور کبھی کبھار وہ یہاں پر آ کر اسلام اور نماز کی بے حرمتی کرتا ہے، تو بالکل اس کو ہم معاف نہیں کریں گے، اس کیس کو اینڈ تک لے کے چلیں گے، اور ہم کسی بھی دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ایک معصومانہ سوال ہے، جی، سب سے پہلے ہاتھ کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے ہاتھ ان لوگوں نے اٹھایا، ان کی ٹیم نے اٹھایا، وہ لوگ آئے، آپ دیکھیں، آپ ویڈیوز نکالیں، ہم وکیلوں کے موبائل تو ہماری جیب میں تھے، ان کے ساتھ وہ جہاں سے گزرتے تو ان کے ساتھ 50 40 30 موبائلیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی اپنی ٹیم ہے، اور ان کا کام ہی کیا ہے، ولاگز بنانا، ان کے پاس ان کے موبائل میں ساری چیزیں موجود ہیں، یہ بالکل لائیں نا سامنے، کیوں نہیں لا رہی؟ آپ کے پاس کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ ہاتھ انہوں نے اٹھایا؟ میں نے آپ سے یہی کہا کہ جب اگر کہ ویڈیوز وہ موبائل ان کے آن ہوئے تھے، ہمارے تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمارے وکیل صاحب گیٹ پر کھڑے ہوئے، وہ منع کر رہے ہیں کہ آپ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اسٹرائک ہو رہی ہے، اسٹرائک کے دوران وہ دھکے دے کے زبردستی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے کے بعد وکیل کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، دھکا دیتے ہیں، جس میں اس کی شرٹ پھٹ جاتی ہے، تو اس کے باوجود ویڈیوز ان کے پاس موجود ہیں، لائیں نا منظر عام پر، کیوں نہیں لا رہے؟ جب رجب بٹ کی دھلائی ہو رہی تھی آپ وہاں موجود تھے یا آپ بھی شامل تھے؟ میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے پہلے حملہ کیا، جب انہوں نے حملہ کیا تو لازمی بات ہے ہم ان کو ہار تو نہیں پہنائیں گے، جوابی کارروائی تو ہم کریں گے، یا ہم پٹتے رہیں گے؟
اگر کہ وہ مجھے مارے گا، مجھ پر تشدد کرے گا تو میں خاموش تو نہیں بیٹھوں گا، میں جوابی کارروائی تو کروں گا. بالکل میں نے جوابی کارروائی کی ہے اور سیلف ڈیفینس میں کی ہے میں نے. آپ قانون کے داؤ پہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کمپیریٹیولی رجب بٹ کے، مگر رجب بٹ اپنے جسم پہ نشانات دکھاتا ہے مختلف، تو آپ کے کسی وکلا یا آپ پہ کوئی اس طرح کے نشانات جو آپ پروف دے سکیں کہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا؟ رجب بٹ جب یہاں سے سٹی کورٹ سے واپس جاتے ہیں اس کو وکیل بچا کر لے جاتے ہیں. اس میں تو آپ دیکھیں کتنی میڈیا موجود ہے، کتنے لوگ موجود ہیں، کتنے پرائیویٹ لوگ موجود ہیں، اور کون کون لوگ تشدد کر رہا ہے یہ تو کلیئر نہیں کر سکتے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ بچا کے لے جانے والے کون ہیں؟ وکیل. اس کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھانے والے کون ہیں؟ وکیل. اس سے پہلے کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھائیں جس میں اس نے نشان دکھایا ہو. ہم ہو سکتا ہے یہ یہاں سے گیا خود اس نے اپنے آپ کو نشانات دیے ہوں، ایک ایف آئی آر درج کروانے کے لیے، ایک بوگس ایف آئی آر درج کروانے کے لیے اپنے اوپر خود نشانات مارے ہوں. اس نے کوئی ثبوت بتائیں کہ ہماری طرف سے اس کو کوئی نشانات ملے ہوں، ہماری طرف سے کوئی وہ کہہ رہا ہے کہ روڈ کا استعمال ہوا ہے، کوئی روڈ دکھا دے ہمیں، کوئی ایسا ثبوت دکھا دے جس میں اس کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی ہوئی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل 100% کہتا ہوں یہ نشانات پہ اس نے ایک بوگس کارروائی فیم حاصل کرنے کے لیے، 2% کا سستا فیم حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ کارروائی کی اور اس نے خود اپنے آپ کو نشانات لگائے. جب 10 سے 15 وکلا وہاں موجود تھے، سب سے پہلے آپ کا نام کیوں آتا ہے اس کے اندر؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں بالکل بتاتا ہوں، اس لیے میرا نام آتا ہے کیونکہ میں نے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کروایا ہے توہین مذہب کا میں اس میں کمپلیننٹ ہوں، میں نے ایف آئی آر درج کروائی ہے. تو لازمی بات ہے میرا ہی نام آئے گا. سوشل میڈیا پر 1 سال سے اس میں جو میری ایف آئی آر چل رہی ہے، جو میں اس کیس کو لے کے چل رہا ہوں، تو اس کو تو میرا ہی نام زبانی یاد ہے. شاید اس کو خواب میں بھی ریاض علی سولنگی ایڈوکیٹ آتا ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ غصہ آپ کے اندر پہلے سے موجود تھا یقیناً مذہب کے حوالے سے، یا کچھ بھی ہے جو ہوا وہ اچانک ہوا؟ میرا کسی قسم کا اس سے کوئی غصہ نہیں ہے، لیکن اگر کہ مذہب کی کوئی توہین کرے گا اور مذہب کے کسی بھی رکن کی بے حرمتی کرے گا تو سراسر غلط ہے. یہ میرا فرض ہے اور میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے بالکل میں اپنے مذہب کا محافظ بھی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ وکلا نے یا موجود وہاں پہ موقع پہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ کو مشتعل کیا. آپ وہ ویڈیو تو سامنے لے کر آئیں. اگر کہ کسی نے مشتعل کیا تو اب میں نے آپ سے کیا کہا کہ پہلے تشدد انہوں نے کیا، پہلے حملہ وہ ہوئے. جب سٹی کورٹ کے تمام دروازے بند ہیں، ججز گیٹ پہ کوئی اسکینر موجود نہیں ہے، یہ زبردستی داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ہماری اسٹرائک کو خراب کرنے کی ایک پوری پری پلان ایک پالیسی ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ ان کی ایف آئی آر رات کے اندھیرے میں درج ہو جاتی ہے، ہم یہاں احتجاج کر کے بیٹھے ہوئے، ہماری ایف آئی آر نہیں ہو رہی، تو اس کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کی مشینریز ان کو سپورٹ کر رہی ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا ایک شہرت یافتہ ہونا مین مسئلہ ہے یا اس کی زبان؟ رجب بٹ، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے، میں تو اس کو سائیکو پیشنٹ کہوں گا. مطلب ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، کبھی مسیح برادری کے مطلب ان کے لیے غلط الفاظ کہتے ہیں، کبھی وہ مکہ مدینے میں کہتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں وہاں سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مکہ مدینے میں بھی سکون نہیں ہے. نعوذ باللہ قرآن شریف کی آیت پر وہ بات کرتے ہیں اور قرآن شریف کی آیت کا پروننسیشن وہ بالکل غلط نکالتے ہیں. تو یہ تو ایک سائیکو پیشنٹ ہے، اس کو پتہ نہیں کس قسم کے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، سمجھ سے باہر ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض سولنگی صاحب، اور ان کا ہم نے مکمل موقف لیا، مکمل ورڈک لیا کہ ان کے دل میں بھی کوئی تمنا نہ رہ جائے. اور ہم اس پلیٹ فارم سے رجب بٹ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مکمل بات مکمل ثبوتوں کے ساتھ دے. ریاض سولنگی صاحب نے ہمیں کچھ ویڈیوز اور کچھ تصاویر فراہم کی ہیں جو انشاءاللہ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے پورے پروگرام کے دوران. ہمارے ساتھ عبدالفاتح چانڈیو صاحب موجود ہیں. اگر کہا جائے اس کہانی کے ہیرو یا ویلن، یہ فیصلہ تو ناظرین نے کرنا ہے. ہم ان کی زبانی پوچھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا. سر یہ بیسیکلی کل 29 تاریخ کو جو ہے ملزم رجب بٹ جو کسی ایک کیس کے اندر ملزم تھے یہاں پہ سٹی کورٹ میں آتے ہیں. اور کل جو اسٹرائک بھی تھی ہماری کراچی بار کی، اور کراچی بار نے اسٹرائک کال کی ہوئی تھی، اور جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ سارے جو ہے باہر کھڑے ہوئے تھے. یہ جو ہے اپنا رجب بٹ نے 4-5 دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر وکیلوں کو چیلنج کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آپ جو ہے کیڑے مکوڑے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہا تھا، تذلیل کر رہا تھا.
تو انہوں نے اوپن چیلنج کیا تھا کہ میں 29 تاریخ کو آؤں گا اور آپ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. پھر جو ان کے ساتھ وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور جو ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ شروعات جو ان کی طرف سے ہوئی تھی, انہوں نے وکیلوں کو اکسایا اور وکیلوں کی جو تذلیل کی, اس کا یہ ریبٹل آیا, اس کا جواب آیا. حالانکہ جب یہ 19 تاریخ کو یہ پہلی مرتبہ سٹی کورٹ کے اندر آیا تھا تو ہمارے وکیلوں نے اس کو ویلکم کیا تھا, اجرک پہنائے تھے اس کو. حالانکہ ملزم تھا, یہاں پہ ہزاروں ملزم آتے ہیں اپنے طریقے, اپنا جو کورٹ سے جو ریلیف لے کے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ واحد ملزم ہے جو لاڈلا ہے یا وہ جو بھی تھا, تو اس کے ساتھ جو بدتمیزی کی وکیلوں کے ساتھ, پھر اس کا جو یہ ری ایکشن آیا. ہاتھ سب سے پہلے کس نے اٹھایا تھا؟ دیکھیں بدتمیزی اور ہاتھ جو انہوں نے اٹھایا تھا, ہمارے ایک وکیل ہیں شفیق لاشاری صاحب, سب سے پہلے ان کے جو دوست ساتھی تھے انہوں نے جو ہے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی, تشدد کیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ ہمارے وکیل ایک کے ساتھ جمع ہوتے گئے, پھر یہ پورا معاملہ کریٹ ہوا ہے. حالانکہ یہ سنہرے بنانے والے یہ خود تھے اور یہ ندیم نانی والوں نے جو ہے ہمارا وہ حملہ کیا. اچھا یہ بتائیے گا, آپ وہاں فزیکلی موجود تھے جب یہ دونوں اطراف سے ہاتھا پائی ہوئی, یا آپ نے بھی خود ہاتھ اٹھایا اور رجب بٹ یا وہ ندیم نانی نے بھی؟ حالانکہ ہم نے تو ندیم نانی والے کو, رجب بٹ کو بچایا ہے, وہاں سے بچا کے ہم اس کو بار کے اندر خود لے کے گئے ہیں. حالانکہ جو یہ ساری جو ہے وہ معاملہ کروانے والا ایک لاہور کا یا پنجاب کا کوئی شاید کوئی ایک شان چودھری نامی ہے کوئی وہ بندہ ہے, اس نے سارا معاملہ کریٹ کروایا, اور جو اس کے وکیل جو ہے میاں جو ہے وہ اشفاق جو ہے اس نے وہ سارا کریٹ کروایا. میں کہوں گا کہ جو اس کو مار یا لتر پڑوائے اس کے اپنے وکیل نے اس کو پڑوائے ہیں. آپ کے مطابق میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے بھی اور نیشنل میڈیا نے بھی معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا, یہ بات سچ ہے؟ بالکل اسی طرح سے. حالانکہ انہوں نے جو اس کا صرف ایک رخ دکھایا, جو دوسرا رخ ہے جو اس کی بدماشی تھی, جو اس نے جو ہے وہ الفاظ بولے تھے, وہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائیڈ کریں گے؟ آپ جو وکیلوں کو وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کو چیلنج کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کورٹ کے اندر آ رہے ہیں, پھر جو ہے پھر جب کورٹ کے اندر آ رہے ہیں تو آپ بدماشوں کے ساتھ آ رہے ہیں, پھر وکیلوں کے ساتھ یہاں بھی بدتمیزی کر رہے ہیں, تو لازمی سی بات اس کا ری ایکشن آئے گا, اور ری ایکشن وہ آنا تھا, وہ کل آ گیا تھا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود فزیکلی انوالو نہیں تھے؟ میں وہاں پہ ذاتی طور, آپ اس میں ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ ہے کہ میں وہاں پہ ذاتی طور اس کے اندر موجود نہیں تھا, لیکن بچانے والے میں ہم ضرور تھے. ہم نے حالانکہ ان کو وہاں سے پروٹیکٹ کر کے ہم باہر کے اندر لے کے گئے. وہاں پہ حالانکہ اس نے معافی بھی مانگی, اس نے ایڈمٹ کیا, اس نے کہا کہ بھائی یہ جو میں نے الفاظ جو ہیں وہ پنجاب کے وکیلوں کے لیے بولے. میں نے بولا چاہے وہ پنجاب کا وکیل ہو یا کوئی بھی وکیل ہو, ہمارا بھائی ہے, کالے کوٹ والا ہے, سارے وکیل ہم بھائی ہیں. اگر CCTV فوٹیج آ جائے تو آپ کو قبول کریں گے؟ کیونکہ اس وقت میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور رجب بٹ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ CCTV فوٹیج سامنے آئے. یہ غلط بات ہے. حالانکہ ہم نے خود ہمارے جو کراچی بان ہے وہاں پہ اپلیکیشن موو کی ہے سیشن جج کے پاس کہ اس کی CCTV کیمراز نکالے جائیں. جب ہزاروں کلائنٹ باہر کھڑے ہوئے تھے, یہ زبردستی کورٹ کے اندر کیوں جو ہے وہ انٹر ہوا ہے, وہ ان ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا نے طاقت کے توازن کو بدل دیا؟ بالکل بالکل جو ہے وہ اس طرح سے ہوا. ایک وہ جنونی شخص تھا جو ویورز کے چکر میں, اور اس نے پہلے جو اپنے گھر والوں کے نام پہ ویوز وہ کماتا تھا, اپنی بہن کو اپنی ماں کو دکھا کے, ابھی جو ہے وہ وکیلوں کے نام کے اوپر جو ہے ویورشپ جو ہے لے رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کوئی FIR درج کروائی ہے یا اپلیکیشن دی ہوئی؟ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اور FIR کے لیے ہم جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی PN کے خلاف جو ہے کاؤنٹر FIR کروائیں گے. مگر اس کی FIR تو کل صبح ہی درج ہو گئی, کل دوپہر شام میں. سر اصل میں وہ جو ہے وہ بگ برادر کا جو ہے وہ بھائی ہے, اور ہم جو ہے ہم عوامی لوگ ہیں, وکیل ہیں, ہم عوام کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ ہم جو لیگل پروسیس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی ان کے خلاف جو ہے وہ FIR درج کروائیں گے. بگ برادر سے کیا مراد ہے؟ سر یہ جو آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے, جو ڈکی بھائی نے بھی بگ برادر کا ٹرینڈ بنایا ہے, اور یہ بھی اس ٹرینڈ کو جو ہے متعارف کروا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ مالک ہے ہم بھی اپنی وہ کوشش کریں گے, ہم بھی اپنا جو ہے وہ FIR کروائیں. جس طرح رجب بٹ کو ایک فیور ملی کہ وہ باہر سے آیا بھی, پروٹوکول بھی ملا, اور تقریباً کیسز سے بری ہو رہا ہے, ڈکی بھائی کا بھی یہی کیس ہے, اور جتنے بھی انفلوئنسر ہیں آج کل یہ چل رہا ہے ٹرینڈ جیسا آپ نے بتایا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ سر یہ ایک سوالیہ نشانہ اداروں کے اوپر, اور اداروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے کون ہے, کون کروا رہا ہے, اور جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے. جو ہے جب ایک عام غریب بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ انصاف کے تقاضے الگ ہیں, اور اس طرح کے ہائی پروفائل جب بندے آتے ہیں ان کے لیے جو انصاف کے تقاضے الگ ہیں. اگر اس جگہ پہ کوئی غریب بندہ ہوتا تو شاید ان کو ایئرپورٹ والے وہیں سے جو اس کو اریسٹ کر کے وہ گرفتار بھی کر لیتے. 7-8 اس کے خلاف پہلے سے FIR ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیدہ دلیری کے ساتھ گھوم رہا ہے, اور بدماشی کر رہا ہے, اور تھریٹس کر رہا ہے, اور تو یہ سوالیہ نشانہ ہے جو ہے اداروں کے اوپر. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی FIR درج ہو پائے گی؟ انشاءاللہ سر ہم اپنی پوری کوشش کریں, اور انشاءاللہ ہم اپنی FIR درج کروا کے رہیں گے. ابھی تک آپ کو کوئی ٹیلی فون کال
या फिजिकली थ्रेड आया कल से अब तक? मुख्तलिफ नंबरों से हमें कॉलें आ रही हैं और थ्रेड्स भी आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह इनसे डरने वाले नहीं हैं और हम हक और साच के साथ खड़े हुए हैं। और जो इसने रजब भट्ट ने ये किया है तो इंशाल्लाह इसको इसकी ज़रूर सज़ा मिलेगी। कोई और बात कहना चाहेंगे, कोई देखने वाले जो सोशल मीडिया को ज़्यादा देखते हैं उनके लिए कोई मैसेज? सर हमारा सिर्फ मैसेज यही है, जो हमारे नौजवान नस्ल जो है रजब भट्ट के जो है जिस तरह के व्लॉगर को जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो वल्गरिटी फैला रहे हैं, जो फाशी फैला रहे हैं, उनसे अवॉइड करें। और ये सिर्फ जो है एक फेम के चक्कर में और ये फेम लेने वाले हैं। और तो जितने भी देखने वाले दोस्त हैं या जो भी इनको फॉलो करते हैं, हमारे उनसे यही रिक्वेस्ट है। और जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को जो इस तरह की जो चीज़ों से वो दूर रखें। चले, बहुत शुक्रिया। क्या ये रास्ता खुलेगा नहीं ये खुलेगा? मेरा एसओ साहब कहेगा, कासिम साहब इंटरव्यू देगा। सर मैं आप कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर आप तो सीनियर हैं, ऐसो तो मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता। यानी ये आवाम इसी तरह परेशान रहेगी या वकला का मसला हल होगा? ये हमारा ट्रैफिक कांस्टेबल की आपने बात सुनी। आपको क्या लगता है कि कितनी देर तक ये रास्ते खुल जाएंगे और वकला बरादरी के मुतालबात मान लिए जाएंगे? इनका हमारे हाथ में नहीं है, ये इनका आपस का मसला है, जो जिसका जायज़ मसला है होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, आप रास्ता खुलवाने आए हैं या इनकी हिफाजत के लिए आए हैं? प्रोटेक्शन करने के लिए आए हैं भाई, हम रास्ता कोई नहीं खोलने आए, जो इनकी आपस में मर्जी है जो वही होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक वकील और मौजूद है, अशरफ कुरैशी एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो कि इस एहतजाज का हिस्सा है। इनसे पूछते हैं कि असल में ये हुआ क्या और ये कब तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वकील रियाज अहमद सोलंकी साहब ने एक FIR कटाई थी रजब भट्ट के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने तौहीन मज़हब की थी। तो रजब भट्ट साहब ने सेशन जज सेंट्रल की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पे हज़ीर थाने में FIR कटी थी। फिर भी जब वो रजब भट्ट बाहर से आए, हमने उनको इज्जत दी और हमने उन्हें कुछ नहीं कहा, उनको अजरक पहनाई। उनके साथ उनके वकील बैरिस्टर अली अशफाक साहब लाहौर से आए और हमने उनको भी इज्जत दी, लेकिन उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी का ये सिला दिया कि कराची के वकीलों के खिलाफ FIR कटवा के गए वो। और रजब भट्ट, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि हम कराची के वकला और सिंध के वकला तुम्हें कराची में दाखिल नहीं होने देंगे, तुम्हें सिंध में दाखिल नहीं होने देंगे। और मियां अली अशफाक, मैं पंजाब के तमाम वकला बार एसोसिएशन से कहता हूँ कि ये मियां अली अशफाक का दिमागी मुआयना कराएं। ये हमारे कराची के वकला के FIR कटा के गए हैं, ये वकला इत्तेहाद को खराब कर रहे हैं। ये इसी एजेंसियों के नुमाइंदे हैं। मियां अली अशफाक साहब एजेंसियों के नुमाइंदे हैं, इनको हटाया जाए लाहौर बार से। लाहौर बार हमारी है, पाकिस्तान की बार हमारी है। पाकिस्तान के वकला का इत्तेहाद जिंदाबाद, पूरे पाकिस्तान में तो वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। मियां अशफाक जैसे गंदे को बाहर निकाला जाए। अशरफ कुरैशी एडवोकेट, हम इंशाल्लाह बिल्कुल हम FIR कटाएंगे। अभी तक हमारी FIR नहीं काटी इंतजामिया ने। मैं कराची के DIG साउथ का एडिशनल IG और IG को कहता हूँ कि इस मसले को सीरियस देखो, वरना हम पूरा पाकिस्तान बंद करा देंगे, क्योंकि ये वन साइड FIR है। आपने वकला के खिलाफ FIR काट दिए, आप हमारी FIR नहीं काट रहे हो। वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। इस वक्त हम यहाँ पर M.A. जिन्ना रोड पर मौजूद हैं, सिटी कोर्ट के बाहर, और वकला का एहतजाज जारी है। और हम सबसे एक एक करके आपकी बात भी करा रहे हैं। रियाज सोलंकी साहब से भी बात हुई, आमिर नवाज़ बड़ाई साहब से भी बात हुई, हमारी फतह चांडियों से भी बात हुई, दीगर वकला से बात का सिलसिला जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ यहाँ मौजूद थे, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, उनसे भी बात की गई कि 1.5 से 2 घंटे से यहाँ रास्ते बंद हैं और ये रास्ते खोले जाएँ, जिस पर बातचीत की कोशिश की गई, मगर किसी ने भी बात करने से इनकार कर दिया, जिसकी कुछ झलकियाँ आप देखेंगे। मौजूद हैं सिटी कोर्ट के बाहर, और आज जो हमारा प्रोटेस्ट है वो इसलिए है कि हमारे वकला के ऊपर एक झूठी FIR जो कल रात के अंधेरे में हुई, और जो आप देख सकते हैं पीछे हमारे वकला का देख सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो रात के अंधेरे में हमारे ऊपर एक झूठी FIR हुई, जो कि रजब भट्ट के वकील की तरफ से हुई। हालांकि उनके वकील से हमारा कोई झगड़ा नहीं था। कोर्ट में भी आए तो हमने उनको रिस्पेक्ट दी है, इज़्ज़त दी है, जिसके बावजूद भी उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठी FIR करवाई है। तो जिसको लेकर FIR तो हमें करवानी चाहिए थी कि हमारी कोर्ट में आकर हमें रजब भट्ट और उनके गुंडों की तरफ से बदतमीज़ी की गई, हमारे वकीलों को धक्के दिए गए, जिसको लेकर अभी हम यहाँ मौजूद हैं कि हमारी भी एक फेयर FIR करवाई जाए, जिसके बाद उनकी भी FIR हुई भी है, हमारी भी FIR करवाई जाए। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन फाइनलाइज करेगी
وہی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن فی الحال ہماری بھی ایف آئی آر کی جائے. ہمارے وکیلوں کو دھمکیاں بھی آ رہی ہیں جس میں پرائیویٹ نمبر بھی موجود ہیں, ادر بھی نمبر موجود ہیں. تو اس کا ایک ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ایف آئی آر کر کے ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے. اس کے بعد جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو. وکلا بھی موجود ہیں, کچھ خواتین وکلا بھی موجود ہیں, ان کا ورڈکٹ لیتے ہیں. جی بہن, یہ کیا ہوا؟ کیمرے کی طرف دیکھیں گے. کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں جانتے, سنا ہے کہ یوٹیوبر ہے کوئی رجب بٹ کر کے یا رجب بٹی کر کے. تو وہ موصوف آئے تھے, پہلے انہوں نے بڑے واحیات قسم کی ویڈیو بناتے تھے اور پھر کوئی ان کے کیا کہتے ہیں اپنا اسلام کی بےحرمتی کی, نماز کا مذاق بنایا. اور وہ جناب ہمارے یہاں کے کراچی بار کے ممبر ہیں ریاض سولنگی, انہوں نے قانون کا سہارا لیتے ہوئے اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی. اس کی بیل کے سلسلے میں وہ یہاں پر آئے تھے. اب ایک ویڈیو بیان جاری ہوا تھا, تو اس میں جناب جب وہ یہاں آئے تو ان کو بڑا اچھا عزت احترام دیا گیا ہے. تو عزت ان کو راس نہیں آئی ہے. تو مسئلہ پھر یہ ہوا کہ واپس جا کے انہوں نے وکلا کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ ان کی اوقات نہیں ہے, یہ نہیں ہے. سب سے پہلے بات کو, ایک تو آپ اسٹرائک والے دن آتے ہیں, پھر اپنے گارڈز کے ساتھ آتے ہیں. اپنا کورٹ کی پریمیسز میں گارڈز آپ کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں بیل لینے آئے ہیں, یہاں ججز موجود ہیں, ججوں سے بڑا تو کوئی یہاں پہ نہیں ہے نا. جب وہ گارڈ لے کے نہیں آتے تو آپ کو کس نے رائٹ دیا؟ آپ کہانی کا ایک ورژن بیان کر رہے ہیں, دوسرا ورژن نہیں بیان کر رہے. ویڈیوز کے بیچ میں سے کلپس دکھائے جا رہے ہیں. ہم اپنی سی سی فوٹیج بھی دیں گے. بات یہ آگی کہ رات کے اندھیرے میں آپ ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی غلط اقدام ہے, اور یہ ایک قانون کی لڑائی ہے جو وکلا یہاں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, اور ہم لڑیں گے, ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ آ گئی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وکیل پہ ایف آئی آر کٹوا کے ایک 2% کا یوٹیوبر بہت زیادہ مشہور, اس کو کیا چاہیے؟ مشہوری چاہیے نا, ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. تو وہ مزید مشہور ہو جائے گا تو وہ ہو لے مشہور. لیکن بات یہ آ گئی ہے کہ عزت جو ہے نا, اور ذلت وہ اللہ کے ہاتھ میں آنی جانے والی چیز ہے. تم پہلے بھی ذلیل و خوار ہوتے رہے, اسی طرح آپ بھی ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم کراچی بار کے ممبر ہیں, پنجاب کے نہیں ہیں. ہم وہاں پنجاب میں بھی آ کے تمہاری اسی طرح دھلائی کریں گے. شکر ادا کرو کہ تو اس دن لیڈیز ایڈوکیٹ موجود نہیں تھی, ورنہ تم پیروں پہ جو گئے ہو وہ بھی نہیں جاتے. جی السلام علیکم. آپ کیا وکلا کو بدنام کیا جا رہا ہے پورے ملک کے اندر. یہ وہ بے لگام یوٹیوبر ہیں جو مذہبی سینٹیمنٹ کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں, آپ کے معاشرتی گھریلو نظام کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے اوپر جو ایف آئی آر ہے, اس ایف آئی آر سے جب پہلے آئے, جب پہلی بار یہاں کراچی بار میں آئے تو ان کو اجرکیں پہنائی گئی, ان کو عزت دی گئی. یہ ان کے کیس سے پہلے 2 دن انہوں نے ایک ویڈیو بنائی, جو ویڈیو جس میں وکلا کی تذلیل تھی, اس میں ہماری قومی زبان اردو کو بھی تذلیل کا نشانہ بنایا گیا, ممکری کی گئی. کراچی کے لوگوں کو ٹیگ کر یا ان کو پورٹریٹ کر ان کو جو ہے ریفر کر ایک ممکری, ان کی آواز نکالی گئی, جو زبان اس طرح استعمال کی گئی. یار ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اشتعال میں آپ آئے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ پورے ملک میں اس دن کراچی بار کی طرف سے اسٹرائک کال ہوئی تھی, کراچی بار کے تمام وکیل اپنے کیسز میں اپیئر نہیں ہو رہے تھے. میاں اشفاق صاحب آئے, اس کو یہ اجازت دی گئی چلو آپ جائیں بھائی, دور سے آئیں. حالانکہ ان کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہم ہمیشہ باریں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, مگر وہ بار کے برعکس گئے, حکم کے برعکس گئے. اور اس کے باوجود بھی وہ ادھر جا کے اپنے پرائیویٹ لوگ لے کے گئے. پرائیویٹ لوگوں نے اشتعال پھیلایا, گالم گلوچ کی وکیلوں کے ساتھ, جس میں ایک بڑی چھوٹا سا ایک مسئلہ بنا اور ہارٹ اٹیک ہوئی. کوئی اس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا, کوئی زد و کوب نہیں ہوا. اور پھر 4 5 6 گھنٹوں بعد جا کر ایک ایف آئی آر کٹواتے ہیں, منمانی ایف آئی آر کٹتی ہے. یہ صرف اور صرف وکیلوں کو ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے, ان کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے, کیونکہ ملک میں صرف وکیل ہی بات کرتا ہے, باقی سب کو تو خاموش کر دیا انہوں نے. اب چاہتے ہیں کہ ان کو اتنا بدنام کر دو کہ ان کی کریڈیبلٹی خراب ہو. عام شہری کی ایف آئی آر اتنی جلدی کٹ سکتی ہے؟ نہیں, جتنی اس کی کٹی ہے. تو آپ سوچیں نا یہ کہاں سے کٹ رہی ہے, یہ کہاں سے. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ 29 دسمبر کو جو ایک اسٹرائک کی گئی, اس کی وجہ وہ اس کا کیس تھا. نہیں, اس دن اسٹرائک جو تھی وہ نصیر کلوڑو صاحب کی تھی, جن کے ایس ایس پی صاحب نے گھر ڈیمولش کیا لڑکانہ میں. وہ ہمارے ممبر ہیں, لائبریرین بھی رہے ہیں, اس کی وجہ سے تھی. یہ اتنا امپورٹنٹ ہی نہیں کہ اس کے لیے ایف آئی آر. مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نام کسی اور کا تھا, وجہ میں تھا. بھائی تم غیر ضروری وجہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2 دن پہلے انہوں نے ویڈیو بنا کر ہمارے وکلا کو, کراچی کے وکلا کو, کراچی کے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی, اور ایک فہم لینے کے لیے یہ پری پلان سارا اسکرپٹ تھا کہ اسٹرائک والے دن آئیں گے, وکلا یہاں ویسے ہی اشتعال میں ہوں گے, فارغ ہوں گے, کیسز نہیں لڑنے ہوں گے. یہ ایسے ہی کیا گیا کیونکہ ان کو اپنے کیسز ٹرانسفر کرانے یہاں سے. اب اس کو جواز بنا کے یہ کیسز ٹرانسفر کرائیں گے. تو سارا یہ پری پلانڈ تھا. رجب اور ان کی جو کو ایسوسیشن ہے, مجھے افسوس تو میاں صاحب کا ہو رہا ہے جو اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں وکیلوں کے خلاف. کراچی نے ہمیشہ ان کو عزت دی ہے, کراچی کے وکیلوں نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. مگر افسوس ہے
کہ کبھی کبھار چیزیں جو ہوتے ہیں وہ نمک حرامی بھی ایک لفظ ہوتا ہے کہ نمک کھا کے اگر اس کے خلاف آپ کام کرو تو اس کو کہتے ہیں نمک حرامی. اگر میں آپ کی بات سے اخذ کر پایا ہوں یا دیکھنے والے ناظرین کے لیے اس سوال کو تھوڑا اور کلیئر کروں گا کہ آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ان کے کیسز اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے, قانون کے مطابق کیس چلیں گے, جبکہ پورے پاکستان میں ان کو ریلیف مل رہا ہے تو انہوں نے سب کچھ پلانٹیڈ کیا تھا کہ یہاں سے کیس ٹرانسفر کر سکیں. ریلیف ان کو دلایا جا رہا ہے. آپ صرف اور صرف یہ سمجھ لیں وکیل کل سے حکومت کی خراب طرز حکومت, قومی ایشوز پر, آئینی ایشوز پر بات بند کرنا شروع کر دینا. کل سے وکیل پورے ملک میں میڈیا چلانا شروع کر دے گی. بہت اچھے ہیں, ان کو ڈائریکشن آ جائے گی کہیں نہ کہیں اچھے ہیں. ہمیں بس چپ کرایا جا رہا ہے کیونکہ آئین پہ ہم آئینی ترامیم پہ بات کر رہے ہیں, ہم سندھ کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, ہم شہریوں کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس پہ بات کر رہے ہیں, مسنگ پرسنز پہ بات کر رہے ہیں. اس کی سزا ہے یہ. اور یہ تو ایک مورا ہے رجب بٹ کی کیا اوقات ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. احتجاج کر رہے ہیں رجب بٹ کے ایکٹ کے خلاف جو کہ اس نے وکلا برادری کی تذلیل کر کے کیا ہے. تو اس لیے ہم زمین پر بیٹھے ہیں کہ جب تک ہمارے ایف آئی آر نہیں کرتی ہمارے وکلا بھائی کراچی بار کے وکلا بھائیوں کی مدعیت میں رجب بٹ اور اس کے کلپٹس کے خلاف, جب تک ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے رہیں گے اور ہم کر یہاں سے لیڈیز بار کی وکلا اٹھیں گی. آپ کچھ کہیں گے ہاتھ میں لینے بھائی. کہوں گی کہ رجب بٹ نے صرف وکلا ہی کی بے عزتی نہیں کی, اس نے مذہب کی توہین کی ہے اور اس کو ہم کسی طرح سے معاف نہیں کر سکتے. جب تک ہم اسے سزا نہ دلوائیں ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. سٹی کورٹ کے باہر جو احتجاج چل رہا ہے اس کو ہم نے پورا کور کیا اور سب کا ورڈکٹ لیا. دیکھنے والے ناظرین نے فیصلہ کرنا ہے. افسوس یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود تھے, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی, کسی نے بات نہیں کی. 2 سے 2.5 گھنٹے سے یہ روڈ بند تھا. ٹریفک پولیس بھی یہاں پہ موجود تھی. وکلا برادری کے جو مطالبات ہیں ایف آئی آر کے, قانون کو فالو اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ایف آئی آر بھی کاٹنی چاہیے. نہ صرف ان کی ایف آئی آر کاٹیں بلکہ قانون کے مطابق سب کے ساتھ ٹریٹ ہونا چاہیے. وکلا برادری کا یہ کہنا تھا کہ رجب بٹ اور ندیم نانی کو ایکسٹرا آرڈنری فیور دی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, زمین پہ بیٹھے ہیں اور 2-2.5 گھنٹے سے عوام پریشان ہے. پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کے لیے یہ پروگرام دیکھتے رہیے گا اور ہم ان مسائل کو اجاگر کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر, ترقی اور خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں. 24/7 تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم اور صرف K21 نیوز پر ہر ہفتے اتوار کے صبح 10:05 پر دیکھنا نہ بھولیے گا. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم.